नाज़रीन, अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने ट्रूप्स को निकाल रहा है, वो बेसिस जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं वहाँ से ट्रूप्स को जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन जो मिलिट्री एसेट्स का बिल्डअप है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब यूरोपियन जो बेसिस हैं वहाँ पर ये बिल्डअप देखा जा रहा है। पुर्तगाल की जो बेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है, वहां पर अमेरिका का जो बिल्डअप है, बॉम्बर्स, जेट्स, फ्यूल टैंकर्स, वो देखे जा रहे हैं। और इसके साथ जो धमकी है अमेरिका की वो ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाएगा, और वो लीडरशिप जो इसके बाद आ सकती है उसको भी वो निशाना बनाएंगे। यानी इस वक्त जो मौजूद हैं दो पर हैं वो निशाना बनेंगे, और उसके बाद जो आ सकते हैं वो भी निशाना बनेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा, इसके अलावा जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाएगा, न्यूक्लियर एंड मिसाइल साइट्स एंड डजन्स ऑफ एंड हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स हैं जिनको हिट करने की जब अमेरिका बात कर रहा है। लेकिन जो ईरान से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान से डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो तैयारी है वो भी बड़ी अहम है, और वो बता रही है कि ईरान किस कदर एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार है। कुछ देर पहले ईरान के प्रेसिडेंट उन्होंने मीडिया से बात की है, मसूद पज़ेश्कियां, और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और एक्सटर्नल पावर जो हैं, वेस्टर्न पावर्स, ये हमसे जो है वो सरेंडर डिमांड कर रही हैं, हमें मजबूर कर रही हैं कि हम सरेंडर करें, हम हमारे पर इस तरह से प्रेशर डाल रही हैं। लेकिन हम ना ही सरेंडर करेंगे, और हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि विक्ट्री एट द एंड हमारी होगी। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल फेज है और हम इस मुश्किल फेज से निकलेंगे और अल्टीमेटली विक्ट्री जो है वो हमारी होगी। तो ये ईरान के कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है कि वो जंग करेंगे, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान एक कंप्रीहेंसिव हमले की भी तैयारी कर रहा है। वो बेसेस जहां पर जेट्स खड़े हुए हैं वो बेसेस निशाना बनेंगी। जॉर्डन की बेस जो है वो उसको निशाना बनाने की तैयारी ईरान में की जा रही है, और एक दो और ऐसे मुल्क हैं जिनके बेसिस के ऊपर जेट्स खड़े हुए हैं और वो इस्तेमाल होंगी, तो उनकी बेसिस के ऊपर भी ईरान अटैक करने जा रहा, बड़ा कंप्रीहेंसिव अटैक करेगा। जॉर्डन जो है वो इजराइल और अमेरिका के अलावा जॉर्डन ईरान का जो है वो प्राइम टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे ईरान की तैयारी क्या है। लेकिन इसी दरमियान एम्पायर को हम देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन में है, वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, उसकी इकोनॉमी ट्रबल के अंदर है, और वो ऐसी एक सूरत हाल के अंदर मजीद फॉरएवर वॉर्स की तरफ जा रहा है जिसको वो जीत नहीं सकता, और ये सिर्फ अपने डिक्लाइन को जब वो तेज करेगा। अब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैटल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला दे दिया, जो ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार था अभी तक जब से ट्रंप आया, और उसने यूरोपीय यूनियन को सरेंडर करने पर मजबूर किया। जापान, साउथ कोरिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ली, किस बेस पर? टैरिफ के हथियार की बेस के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो टैरिफ का हथियार जो फारिग कर दिया, लेकिन ट्रंप जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ही के खिलाफ महाज खोल दिया, और अभी उसने कहा है कि ये एंटी अमेरिकन फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप अमेरिका की हिस्ट्री में इस तरह का कोई वाकया नहीं देखेंगे कि सदर और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने जब वो आ गया। तो खुद अमेरिकी सिस्टम जो है ना वो इस वक्त हिला हुआ है, मतलब बड़ा मजबूत तरीन सिस्टम है। और अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अमेरिका कोई मामूली मुल्क नहीं है, वो इस प्लेनेट का सबसे मजबूत तरीन मुल्क है। और अमेरिका जब वो कई क्राइसिस से निकला है, और हर क्राइसिस के बाद उनको एक नई लीडरशिप मिली है जिसने अमेरिका की ताकत को जब वो और ज़्यादा बढ़ाया है। हम एथिकल और मॉरल उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, हम एक उसकी ताकत की जब वो बात कर रहे हैं। तो अमेरिका बड़ा मजबूत मुल्क है, उसका सिस्टम बड़ा सोफिस्टिकेटेड, कम्प्लेक्स और बड़ा ताकतवर है। लेकिन जो झटका इस वक्त ट्रंप इस सिस्टम को दे रहा है, ये सिस्टम जब वो हिल गया है, और अमेरिका यानी जमहूरियत, सबसे बड़ी जमहूरियत, ठीक है, और दुनिया में जमहूरियत के चैंपियन, उनकी अपनी जमहूरियत एट स्टेक है। देखें, आप तीसरी दुनिया के मुल्कों में तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये जो मुल्क है जो दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, वो इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि सदर और सुप्रीम कोर्ट महाज खोलकर बैठ गए। ये तो तीसरी दुनिया के मुल्कों में होता है, सुपर पावर के मुल्कों। क्या रशिया में कुछ ऐसा हो रहा है? क्या चाइना में कुछ ऐसा हो रहा है? अमेरिका में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी अंदर ये एक ऐसी बैटल छिड़ गई है, फिर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर पब्लिक ओपिनियन साथ नहीं है, पॉपुलैरिटी नीचे है। उसी दरमियान जो है वो ट्रंप साहब जंग करने जा रहे हैं जो कंट्रोल में नहीं होगी, और ऊपर से इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो इसलिए ईरान तैयार है और वो अमेरिका को पुश बैक करेगा, और इस जंग के बाद अमेरिका का जो डिक्लाइन है और ज्यादा जो तेज हो सकता है। इस तमाम के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा माइक हॉकबे का जो बड़ा पॉडकास्ट हुआ 3 घंटे का, उस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है, उस पर हम गाहे बगाए बात कर रहे हैं, और हर वीडियो में उसका थोड़ा सा पार्ट जब वो हम शेयर करते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़ाहिर उसको बताना जब मुमकिन नहीं है। तो लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी बेस पर हम आगे देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। मिस्र की भी स्टेटमेंट आ गई जॉर्डन के बाद,
اور مصر نے کہا ہے کہ ہم بڑے اسٹونشڈ ہیں، ہم بڑے حیران ہیں کہ جو یہ موصوف بات کر رہے ہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں ویژن دیا ہوا ہے غزہ سے متعلق اور ویسٹ بینک سے متعلق، وہ تو بالکل کچھ اور ہے۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس میں جو باتیں انہوں نے ہم سے کی ہیں وہ تو بالکل کچھ اور ہیں، اور یہ موصوف جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل کچھ اور ہے۔ تو یہ ان ملکوں کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ وہ اس کو لنک کر رہے ہیں اس بیانات کو ٹرمپ کے ساتھ، کہ بھئی ہم آپ کے اتحادی ہیں نا، آپ کہتے ہیں بھئی ایران ریڈیکل ہے، یہ ریزسٹنٹ جو ریڈیکل ہے جو اسرائیل سے لڑتی ہے، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کے موصوف تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف فلسطینیوں کو بے دخل کریں گے، فلسطینیوں کی لینڈ پر آکوپیشن کریں گے، بلکہ وہ تو ہمارے ملکوں پر بھی آکوپیشن کریں گے۔ تو جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ باتیں تو اس سے بالکل مختلف ہیں۔ تو کیا آپ ہم سے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹک وے میں اس کو صحیح انداز میں لنک کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے کہ ٹرمپ بڑا اس طرح ڈیمیج فیل کرتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہے، تو وہ اس کو بڑا فیل کرتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک انداز میں وہ اس کو لنک کر رہے ہیں ٹرمپ۔ اور او آئی سی کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، او آئی سی نے یہ کہا ہے کہ جو امریکن ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹس ہیں ریجن کے حوالے سے یہ بڑی ڈینجرس ہیں اور ارریسپانسبل ہیں، اینڈ دے ایمفسائز دا ورڈ ڈینجرس، اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ تو یہ ڈپلومیٹک انداز میں تو ٹھیک ہے، کنڈیمنیشنز ہو گئیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کنڈیمنیشن سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ٹرکی جو ہے وہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنا رہا ہے، ڈرونز بنا رہا ہے، ماڈرن ملٹری کمپلیکس اس نے بنا لیا اور مزید ترقی کر رہا ہے، اپنی آرمی اس کی بہت طاقتور ہے۔ عرب ورلڈ کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یورپ نے ہسٹری کا کتنا بڑا سبق سیکھا ہے، یورپ نے ہسٹری کا سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ اپنی سیکورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا، اور اب وہ ماتم کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے اوپر اعتبار کیسے کر لیا، اور اب وہ صبح شام یہ ان کی یہی باتیں ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی بنائیں گے، اپنے ویپنز بنائیں گے، ڈیپینڈنس ختم کریں گے۔ یورپینز نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے، عربز کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ کوئی اور ان کو سیکور نہیں کر سکتا، کوئی ان کی سیفٹی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اور قطر پر حملے کے بعد ظاہر ہے وہاں پر ایک تبدیلی آئی تو ہے، لیکن یہ بھی حملہ ہی ہے، جو مائک ہاکوے کا انٹرویو ہے یہ بھی ایک حملہ ہی ہے۔ اس کے بعد بالکل کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لینی چاہیے، اور اپنی جو ملٹری پاور ہے، جو ریئل پاور ہے، اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور کوئی اور چیز جب وہ ان کو سیو نہیں کر سکے گی، اور اسرائیل کے ارادے جو واضح ہیں وہ کہیں رکے گا نہیں، تو طاقت ہی اس کو جو روک سکتی ہے۔ اچھا، اب امریکن ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی بات دیکھیے، انہوں نے کہا کہ American will pay for it and the US soldier will risk their lives. It will not benefit the United States but Israel. اب بڑی شدید مخالفت ہے، بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے۔ اس انٹرویو کے بعد مزید اب امریکہ میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ایران کی جنگ بھی ہم اسرائیل کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ امریکی جرنلسٹ کہہ رہی ہیں کہ ہماری فورسز خطرے میں ہوں گی، ایٹ رسک ہوں گی، ہمارا اکنامک لاس ہوگا، اور ہمیں اس جنگ سے کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں اسرائیل اور بھی امریکہ کے اتحادی ہیں، لیکن پچھلے 3 سال سے آپ دیکھیں امریکہ کیا کر رہا ہے بھائی، اسرائیل از دا سینٹر سٹیج، پیسے آ رہے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے، اسی کی جنگ کے ارد گرد امریکہ گھوم رہا ہے ایک سرکس کی طرح، اور اس سے پہلے بھی یعنی اسرائیل اس کی پالیسی کا سینٹر سٹیج ہے، اور پچھلے 3 سال سے تو امریکہ کچھ کر ہی نہیں رہا، بس یہ اسرائیلی کے حوالے سے صبح و شام بات اسرائیل کی ہے، اسرائیل کو کیسے سیکیور کرنا ہے، انکنڈیشنل سپورٹ، فلاں فلاں فلاں۔ تو امریکنز فیڈ اپ ہیں کہ بھئی ہمارے اتنے زیادہ ایشوز ہیں، ہم نے اس کے لیے ووٹ بھی دیا ہے، اور وہ صدر آ کر بھی صبح شام کس کی بات کر رہا ہے؟ اسرائیل کی۔ سب سے زیادہ کس غیر ملکی حکمران نے جب وہ دورہ کیا ہے امریکہ کا؟ نتن یاہو نے۔ تو امریکنز بھی اس سے جو فیڈ اپ ہے۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے ضروری ہیں، کیونکہ اب یہ انہوں نے ہی چیپٹر کھولا ہے، مائک ہاکبے نے یہ چیپٹر کھولا ہے نا، تو اس پر اب اور بہت ساری باتیں کرنا ضروری ہیں اس کی تہہ تک جانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ 2 واقعات میں آپ کے سامنے ناظرین رکھتا ہوں ہسٹری سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان عربز کو سائنس اور ٹیکنالوجی دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے نہیں آئے ہیں، وہ ان کی لینڈ لینے آئے ہیں، اور وہ اس مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں رکیں گے جب تک کہ طاقت سے ان کو روک نہ دیا جائے۔ 50s کے اندر یعنی 56 میں 57 میں اسرائیل بڑا پریشان تھا، اب اس کو بنے کچھ سال ہی ہوئے تھے، لیکن اس کی آبادی نہیں بڑھ رہی تھی، اور آپ اندازہ کریں کہ مڈل ایسٹ میں بھی جو ان کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مطلب جو عراق میں رہ رہے ہیں، شام میں رہ رہے ہیں، لبنان میں رہ رہے ہیں، ایران میں رہ رہے ہیں، مصر میں رہ رہے ہیں، وہ اسرائیل آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مذہب کے نام کے اوپر اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، مذہب کے نام کے اوپر ان کا دعویٰ ہے،
اور انہوں نے یہ پورٹرے کیا کہ یہ ہمارے تمام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ہمارے تمام مذہب کے لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. اور حد یہ تھی کہ ان کے مذہب کے لوگ مڈل ایسٹ میں جو موجود تھے وہ اسرائیل آنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اپنی جگہ پر کہتے ہیں بڑے سیف ہیں، یہ ہم یہاں پر ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایجنٹس بھیجے عراق میں ایک بڑی تعداد رہتی تھی ان کے لوگوں کی، ان کے مذہب کے لوگوں کی. ان کے ایجنٹس نے وہاں پر جا کر اپنی ہی عبادت گاہوں کے اوپر بم دھماکے کیے اور الزام لگایا کہ یہ یہاں کی ایکسٹریمسٹ تنظیمیں کر رہی ہیں، اور کہا کہ دیکھو یہ تو یہاں پر ہمارے لوگ سیف نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. اور پھر اگلے ہی سال کوئی دسیوں ہزار ان کے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ عراق سے مائیگریٹ ہو کر اسرائیل آئے ہیں. انہوں نے خود جا کر اپنے لوگوں کے اوپر جب اٹیکس کیے، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر جا کر اٹیکس کیے. یہ ہسٹری ہے. پھر وہی ٹیم جو عراق بھیجی گئی تھی اسی ٹیم کو مصر بھیجا گیا اور اس نے وہاں پر جا کر یہی کام کیا اور پھر وہاں سے مائیگریشن ٹو اسرائیل ہوئی. 50 سال تک اسرائیل نے اس بات کو مانا نہیں. اس پر پھر بہت ساری کتابیں بھی آئیں، بہت کچھ لکھا بھی گیا. 50 ایئرز تک اسرائیل نے مانا نہیں. 2005 میں اسرائیل نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہ ٹیم اسرائیل کی تھی، وہ ایجنٹ جو وہ اسرائیل کے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات ہوگی. یہ ان کے مینٹالٹی آپ دیکھیں، ان سے یہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے جو اپنے مقصد کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. مقصد اچھا ہے یا برا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس سے وہ کبھی ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ان کو منہ توڑ جواب نہ دیا جائے. اگلی بات سنیں. ہٹلر ان کا سب سے بڑا ولن ہے. ان کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ زانس جو ہے وہ ہٹلر کو کہہ رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کرو یہاں پر اسرائیل بنانے میں. اور تیسرا واقعہ سنیے ہسٹری سے. یہ 40s کی بات ہے. سویڈن کی ایک بڑی شخصیت تھی. انہوں نے ڈیورنگ دا ورلڈ وار ان کے مذہب کے بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا تھا اور وہ تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں ہزاروں میں وہ تعداد تھی کہ جرمنی سے ریسکیو کر کے ان کو جب وہ محفوظ جگہ کے اوپر پہنچایا. تو ان کی بڑی اچھی شہرت اور یہ خود ان کو اپنا ہیرو مانتے تھے، محسن مانتے تھے. جب یہاں 40s میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم بہت بڑھ گیا اور پھر یونائٹڈ نیشن سے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا کہ وہ فلسطین میں جائے گا اور دیکھے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو وہ بڑی اچھی وہ شخصیت ہے. وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں. تو انہوں نے رپورٹ مرتب کی جو ایکچولی ہو رہا تھا اور وہ واپس جا رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف. تو ان کی گاڑی کو انہوں نے بم دھماکے سے اڑا دیا اور الزام لگایا کہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ تنظیم نے کیا ہے. یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی، یہ ہے ان کے مطلب یہ اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ عربز کو سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے لیے انتہا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی دائرہ، کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے. کوئی ایسی پستی نہیں ہے جس میں وہ گر نہیں سکتے. کوئی ایسی بے-رحمی نہیں ہے، کوئی ایسا رuthless کام نہیں ہے جو وہ کر نہیں سکتے. دے آر دا اونلی پاور ان دا ورلڈ جو اس بات پر بڑا پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم کئی مختلف طریقوں سے اسیسینیشنز کر سکتے ہیں. تو اگر ابھی بھی یہ مصر کو اور جارڈن کو اور ان ملکوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر یہ اپنی فینٹیسی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لیبنیز گورنمنٹ اگر اپنی فینٹیسی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو ذرا ہسٹری میں بھی دیکھنا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایران کے اوپر جو حملہ ہونا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب جارڈن کنڈیم کر رہا ہے مائک ہاکبے کو، ویسٹ بینک میں ہونے والی اسرائیلی پالیسیز کو، لیکن بیسس دے کر بیٹھا ہوا ہے اگینسٹ ایران. ایران کو وہ کیوں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کر سکیں، تاکہ فلسطینی ریزسٹنس کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو. تو یہ کون سی پالیسی ہے جارڈن کی؟ تو اس لیے ان کو جب وہ سوچنا چاہیے اور ان فینٹیسی سے جو بالکل باہر آنا چاہیے. اور ویسٹ کی آپ ہپوکریسی دیکھیے. ابھی ٹرمپ نے صرف دھمکایا ہی ہے کہ ہمیں گرین لینڈ چاہیے، تو آپ دیکھیے ویسٹ نے کتنا رولا ڈالا. یہ کتنی غلط بات ہے. اور انہوں نے کہا امریکہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ورلڈ آرڈر ہی ختم ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہاں نتن یاہو وہ ملینز آف لوگوں کی کیجویلٹیز کا ذمہ دار ہے، لاکھوں لوگوں کے مرنے اور زخمی ہونے کا ذمہ دار ہے ان غازہ. ادھر وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے صرف یہ کہا کہ گرین لینڈ ہمیں دے دو تو ٹرمپ بہت برا ہے. دا ہائٹ آف ہپوکریسی آپ دیکھیے. یعنی وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہٹلر کو بھی اس لیے ولن بنایا گیا کہ وہ اس نے جو کہ یورپ کے ساتھ پھڈا مول لے لیا تھا، یورپ کے اوپر یہ اٹیک کر دیا تھا نا.
وگرنہ یورپینز تو پوری دنیا میں کولونائزیشن کر رہے تھے، افریقہ میں، ایشیا میں وہ کیا کر رہے تھے. سو یہ ہے ہسٹری کی تلخ چیزیں، ان سے سبق ان کو سیکھنا چاہیے. اور مائک ہاکبے کا انٹرویو جو ہے یہ ان کے لیے ویک اپ کال ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے، ابھی جو پچھلا راؤنڈ ہوا ہے، تو امریکنز نے ایک انویلپ دیا جس میں بلسٹک میزائلز کے حوالے سے ڈیمانڈز تھی، اور عمان کے فارن منسٹر جو ہے وہ ایران کے فارن منسٹر کی طرف لائے. تو ایران کے فارن منسٹر نے وہ انویلپ لینے سے ہی انکار کر دیا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اس کو کھولا تک نہیں. مجھے بتائیے وہ ایران کو تباہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ مطلب ایران کی طرح ان کے سامنے کو کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ ڈیمانڈز بھیج رہے ہیں، ایران کے فارن منسٹر نے اس میں انویلپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کو کھولا بھی نہیں کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات ہم صرف نیوکلر کی کریں گے، یہ بلسٹک میزائل یہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو چونکہ ایران جب وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں پرنسپل مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہے، تو اس لیے ایران ان کو جو اچھا نہیں لگتا ہے. باقی سب چونکہ ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو ایران کے صدر نے ابھی میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹرنل فورسز ہم سے سرنڈر کروانا چاہ رہی ہیں، دس ول ناٹ ہیپن، اور انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ترین فیز گزر جائے گا، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، انٹرنیشنل پریشر کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ان ہارڈشپس کے بعد الٹیمیٹلی وکٹری ول بی آورس، آخر کار فتح جب ہماری ہوگی. ایران کے صدر نے میڈیا سے بات کی ہے. اور جو ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، کوئی بھی اقدام اگر ایران کے خلاف اٹھایا گیا، نو میٹر کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بڑا حملہ ہے چھوٹا حملہ ہے، will be met with a regrettable response and we will not surrender. بڑا تباہ کن جواب ہم دیں گے اگر یہ سمال اٹیک کریں یا بڑا اٹیک کریں گے، ہمارا رسپانس بہت تباہ کن ہوگا اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ چونکہ ادھر سے خبر ہے نا کہ پہلے ایک لمیٹڈ اٹیک ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو ایران نے کہا ہے ہمارا نہ لمیٹڈ ہوگا نہ براڈ ہوگا، ہم بس اٹیک کریں گے اور تباہ کن کریں گے. اور ایران کے میڈیا ہی نے یہ بتایا ہے کہ ایران کنسیڈر جارڈن ایز اے اسٹریٹجک ٹارگٹ. اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ ایران جارڈن کو ایز اے اسٹریٹجک ٹارگٹ دیکھ رہا ہے. جارڈن سے مراد جارڈن کی وہ بیسز جہاں پر امریکی جیٹس کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یو ای کے حوالے سے بھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو امریکی بیسز اور ان پر جو جیٹس اور سپورٹ اور یہ سارا کچھ ہے اس کے حوالے سے بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ جارڈن میں تو کھڑے ہوئے ہیں نا جیٹس، اور وہاں سے وہ استعمال ہوں گے، یہ بات واضح ہے. تو پرائم ٹارگٹ اسرائیل اور امریکہ کے بعد جارڈن کی بیسز وہ ہونے والی ہیں. جارڈن کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جارڈن کی یہ حکومت جو ہے وہ کیا جسٹیفیکیشن دے گی کہ ایک برادر OIC ملک کے اوپر وہ اٹیک میں ملوث تھے، اور کس کے ساتھ مل کر؟ اسرائیل کے ساتھ مل کر. ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کیا؟ جارڈن کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور جب جارڈن کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف ڈپلومیٹک پاتھ ہی لے سکتے ہیں، ہم لڑائی تو اس سے اور بڑھ جائے گی. تو پھر وہ ایران کے خلاف ملٹری پاتھ لینے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ان کے پاس. تو گلف نیوز نے لکھا ہے ایران وارنز US بیسز ایسٹس لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ اف اٹ اٹیکس. گلف نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ ایران نے بتایا ہے کہ تمام امریکی بیسز، جب بیسز کی بات آتی ہے دیٹ مینس کہ امریکن فورسز وہاں پر موجود ہیں نا، اور بڑے سینسٹیو اور بڑے پرائمری ایسٹس وہاں پر موجود ہیں. اسپیشل انوائے بائیڈن انتظامیہ میں فار ایران، انہوں نے کہا ہے کہ ایران از ناٹ وینزویلا. ایران کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ جنگ بڑی مشکل ثابت ہوگی امریکہ کے لیے. اچھا، جو امریکہ کا بلڈ اپ ہے وہ مسلسل جاری ہے. جو ولنریبل بیسز ہیں وہاں سے وہ اپنے پرسنلز کو نکال رہے ہیں، لیکن ان کا بلڈ اپ جب وہ جاری ہے. ابھی پرتگال کی جو بیس ہے وہاں کی سیٹلائٹ امیجز آئی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جو امریکن ملٹری ایئر کرافٹس ہیں وہ وہاں پر لینڈ ہو رہے ہیں، بامبرز وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں. تو یورپ میں کچھ کھڑے کیے ہیں تاکہ وہ فوری مڈل ایسٹ آ سکیں، اور پہلے وہ یورپ میں کھڑے کر کے فوری بھی بھیج رہے ہیں. اچھا، ایران کے سپریم لیڈر اور ان کے سن کو نشانہ بنانے کا ارادہ ہے. اور چونکہ سن کو کیوں نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فوری جو ہے وہ حکومت سنبھال سکتے ہیں، ان کے یعنی جانشین ہیں. تو ٹاپ لیڈرشپ اور ان کے تمام جو جانشین ہیں ان کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر کے نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسی طرح باقی سب جو لیڈرشپ ہے اور ان کے جو جانشین ہیں. US pulls the troops from Gulf bases. Iran warns all American assets are targets. تو امریکہ یہاں سے اپنے ٹروپس بھی نکال رہا ہے. لیکن جو امریکہ کے اندر پھڈا پڑ گیا ہے وہ بہت بڑا ہے. ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے خلاف محاذ کھول دیا. اچھا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اصل میں یہ امریکن انٹرسٹ میں ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ ایز اے کنٹری امریکہ کی کریڈیبلٹی بڑی ہے. ہاؤ
کہ بھائی اگر امریکہ میں کوئی سرفراہ حکمران آ بھی جائے تو انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو اکنامک انٹرسٹ کا دفاع کریں گے اور وہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اسی کو پرسو کریں گے. کسی سرفراہ حکمران کی بھی عجیب و غریب پالیسیز کو کنٹینیو نہیں رہنے دیں گے. تو اس سے امریکہ کی ایز اے کنٹری کریڈیبلٹی فار انویسٹرز بڑی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب تو ظاہر ہے, ہم نے پہلے بات کی تھی کہ خود امریکن ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس امپائر کے ڈکلائن کے لیے, خود ٹرمپ صاحب بھی کافی ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے الٹا سپریم کورٹ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا اور ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے آن ٹیرف از اے بلیٹنٹ اینٹی امریکن, یہ اینٹی امریکن ڈیسیژن ہے. ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں ہوا, تو دیٹ مینس کہ اب ٹرمپ سے وہ ناخوش بھی ہیں کہیں نہ کہیں, اور اب ٹرمپ نے پھر محاذ کھول دیا ہے تو دیٹ مینس کہ پھر یہ معاملات کل کو امپیچمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور پھر ایران کی جنگ اگر وہ اوپر نیچے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. واشنگٹن پوسٹ, ٹرمپ ریسپانس ٹو سپریم کورٹ ٹیرف رولنگ اوپنز نیو ایرا آف انسرٹینٹی. اچھا, اب ٹرمپ نے کیا کیا ہے کہ کل انہوں نے 10% ٹیرف لگائے, ابھی انہوں نے 10% کو بڑھا کر 15% کر دیا, یعنی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں. 10% سے اب وہ 15% انہوں نے بڑھا دیا تمام ملکوں کے اوپر, اور اوپر سے یہ محاذ وہ کھول دیا. تو واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ انسرٹینٹی جو بڑھی, ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی انتظامیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ننگی طاقت سے امریکہ دنیا کو چلا رہا ہے. امریکہ کبھی اس نے نہ ننگی طاقت سے دنیا کو چلایا ہے نہ ہی ننگی طاقت سے دنیا کو چلایا جا سکتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے امریکنز نے جب وہ چلایا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے عراق جیسی ایسی جنگیں بھی کی ہیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, تو بھی انہوں نے جسٹیفیکیشن گھڑنے کی کوشش کی ہے, اور یورپینز کو ساتھ میں ایک پارٹنرز کے طور پر انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے. مڈل ایسٹ میں ان کے پارٹنرز ہیں, اچھا جی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان کے پارٹنرز ہیں. سو کائنڈ آف وے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک طریقہ کار سے چیزوں کو کیا, کور اپ کر کے, کبھی پارٹنرشپ کے نام پر سبجوگیشن کی ہے, کبھی جمہوریت کے نام کے اوپر حملے کیے ہیں. ننگی طاقت سے امریکہ نے کبھی دنیا کو نہیں چلایا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جسٹیفیکیشن آپ مانے نہ مانے انہوں نے گھڑنے کی کوشش ضرور کی ہے, صحیح ہے. تو جیسے ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں ایسے نہ ہی دنیا کو چلایا جا سکتا ہے, اور کوئی بھی نہیں چلا سکتا ہے دنیا کی, چاہے وہ کتنی بڑی مرضی طاقت ہو. 21 سینچری میں دنیا کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا. اب ذرا یہ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہے. پوپ جو ہیں ان کو جے ڈی وینس نے ان پرسن مئی 2025 میں انوائٹ کیا کہ جو 4 جولائی کو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو 4 جولائی 2026 کو 250واں انڈیپینڈنس ڈے ہوگا. تو اس کے لیے جے ڈی وینس نے ان پرسن, جو پوپ ہیں جو کہ فرسٹ امریکن کارڈینل ہیں جو پوپ بنے ہیں, تو ان کو انوائٹ کیا ان پرسن جا کر. پوپ نے آج انکار کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے غزہ کے سو کالڈ بورڈر پیس میں جانا انکار کیا. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ بھئی انڈیپینڈنس ڈے ہے نا, اس میں چلے جائیں تو کیا مسئلہ ہے, اور وہ امریکہ کا ہے اور خود وہ امریکن بورن ہے. پوپ ریجیکٹس انویٹیشن ٹو US 250th ایونٹ امڈ غازہ پیس بورڈ بیکلیش. تو اسی بیکلیش میں انہوں نے اب یہ بھی انکار کر دیا. پہلے انہوں نے وہ کیا, اب یہ بھی کر دیا. سو مطلب آپ دیکھیں کہ امپائر کو ہر جگہ سے سبکی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امپائر کو کل کو ڈکلائن اس کا ہونے جا رہا ہے یا اس کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے, لیکن جو اس کی پولیس مین کا رول ہے وہ بہرحال ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر میں CNN یہ بتا رہا ہے کہ چائنا لو ییلڈ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے, اور جو کلوز جیوگرافیز ہیں وہاں پر بھی یہ ڈپلائی کیا جا سکے گا. یہ بڑی بات امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی چھوٹے نیوکلیر بامز جو کلوز جیوگرافیز میں بھی ڈپلائی کیے جا سکیں گے اور استعمال کیے جا سکیں گے. یعنی نیوکلیر کا جب آپ نے ظاہر استعمال کرنا ہے تو وہ تو بہت بڑی تباہی لائے گا نا. تو یہ چھوٹے نیوکلیر بامز ہیں جو کلوز جیوگرافیز میں بھی استعمال کیے جا سکیں گے. تو چائنا اپنے طریقے سے جو وہ طاقت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.